Assalamu alaikum guys. This is my new YouTube channel and it's my first novel. Let's start. Its name is Banjare. I hope you like it. पलवशा यार कहाँ हो? वो आ गया। वो दाढ़ से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई तो पलवशा जो उस खूबसूरत गुड़िया की मानिंद लड़की को कुछ समझा रही थी उछल कर रह गई। कमरे में महरून रंग के दबेज पर्दे गिरे हुए थे। कमरे में बाहर की निस्बत हीटर के बायस सर्दी ना होने के बराबर थी। उस ख्वाबनाक माहौल में वो दोनों सामने मौजूद वजूद को घूर रही थी। ऑरेंज रंग की शॉर्ट शर्ट पहने, साथ वाइट कैपरी पहने, उसके साथ वाइट सी दुपट्टा कंधों पर लापरवाही से डाले, बालों का जोड़ा बनाए, ग्रे आंखों में चमक लिए उनको ही देख रही थी। यार वो अर्श आ गया। खुशी से चहकती आवाज़ में कहा गया। उफ सारा, आहिस्ता तो बोला करो, कोई सुन लेगा। पलवशा बिस्तर से उठती आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। सायरा की तरह ना करो अब तुम। सारा ने आंखों में खफगी भरे पलवशा को देखा जो इस वक्त ब्राउन और रेड कंट्रास्ट की फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़े, नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तुम मसला अच्छा भाई नहीं बोल रही, लेकिन पता तो है किसी ने सुन लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। पलवशा ने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। उसके पीछे ही सारा भी बेड पर आ बैठी। यार तुझे तो पता है, उसे देख लूँ तो सुकून गायब हो जाता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे सब मेरे हुस्न से घायल हैं वो अर्श भी हो जाए, वैसे ही मेरे आगे घूमने फिरे, मेरी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब जाए। हाय कब आएगा वो दिन? धप से आकर बैठती हुई सारा ने हसरत भरी आवाज़ में कहा। अगर तुम भूल गई हो तो बता दूं कि मैडम जिसकी ख्वाहिश तुम लिए बैठी हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो मीर अर्श है। मीर अर्श तो शायद ब्रश पसंद करने भी जाए तो 100 ब्रांड देखे। तुम कौन से ख्याल में बैठी हो? 3 माह हो गए सारा, तुम अब तक तो उसकी नज़र भी अपनी तरफ न ला सकी, मोहब्बत में गोडे गोडे डुबोएंगी। पलवशा ने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ झुलाया। ये दोनों अभी बातों में ही मसरूफ़ थी कि इससे पहले ही सारा कोई जवाब देती वो तीसरा वजूद तेज़ी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी कि पलवशा आपी मैं बाद में समझ लूँगी, अभी सोने जा रही हूँ। अरे गुड़िया सुनो तो। इससे पहले कि पलवशा अपनी बात मुकम्मल करती वो कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। उफ़ यार तुम जब भी आती हो किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं जाने देती। इस बेचारी का परसों टेस्ट था, पलवशा ने अफसोस से कहते हुए सर हिलाया। अरे डोंट वरी, मैं खुद जाकर समझा दूँगी कल, और तुम टेंशन न लो, मीर अर्श को तो मैं ही हासिल करूँगी भाभी। हाँ हाँ हाँ, हल्का सा कहका लगाते हुए वो सारा भागी। पलवशा को रिएक्ट करने का मौका तक न मिला। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, इससे पहले कि वो अपने कमरे की तरफ जाती, अभी चंद कदम ही चले थे किताबों में सर खुपाए इस कदर किसी सोच में मगन के एकदम किसी चीज़ से टकराई और उसे अपने सामने चांद तारों के साथ साथ सूरज भी नजर आ गया। टकराव बहुत शदीद था। मुमकिन था कि वो गिर जाती, लेकिन मजबूत बाजुओं ने उसे इसार में लिया। घबरा कर आंखें उठाई तो गोया सांसों के साथ साथ धड़कन भी रुक गई और सांस रोके उन सब गहरी सब आंखों में देख रही थी। मुकाबिल की आंखों में नागवारी उतरी, माथे पर तेवरी चढ़ी, उसकी आंखों में नागवारी का तासुर देख वो होश में आई थी। इससे पहले कि वो सीधी होती, मुकाबिल ने उसे ज़मीन बोझ कर दिया। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम पर ज़ाया करूँ। कोशिश किया करो अपनी मनहूस शक्ल लेकर ना आया करो सामने। उसकी ज़बान से निकले लफ्ज़ थे या खंजर जो मुकाबिल ने दिल में गाड़ा था। वो तफाखुर से देखते हुए आगे बढ़ गया और वो वहीं बैठ के कुछ लम्हे गैर मरई नुक्ते को घूरती रही और फिर उठकर किताबें समेट कर कमरे में दाखिल होकर दरवाजे के साथ कमर टिकाते बैठती ही चली गई। उसे एहसास न हुआ कब गरम गरम ख्याल आंखों से बहने लगा। अर्श! उसके लबों से बेख्तियार उस जालिम का नाम अदा हुआ और वो फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर ही गुजरी थी कि वो झटके से खड़ी हुई और वाशरूम के अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद किया। वो आईने के सामने खड़ी हुई। कोशिश किया करो अपनी मनहूस शक्ल लेकर ना आया करो सामने। वो लफ्ज़ कानों में बड़ी शिद्दत से गूंजे थे। आह! एक ज़ोरदार चीख उसके लबों से अदा हुई। आखिर क्यों? क्यों? मैं ही क्यों हर बार अर्श? क्यों इतनी नफ़रत है मुझसे? मैं तो आपको पूरे दिल से मांगती हूँ, मोहब्बत की है, लेकिन आप, आंखों में हर बार ये नागवारी क्यों आ जाती है? क्या इतनी ही बदसूरत है ये किस्वा? तुम बहुत खूबसूरत हो, एक परी की, एक गुड़िया की मानिंद। पलवशा की आवाज़ कानों में गूंजी। यार किस्वा, तुम्हें देखकर लगता है सारा हुस्न तुम ही ले आई हो। एक दोस्त की आवाज़ कानों में गूंजी। नहीं, सब झूठ है, सब झूठ बोलते हो। कानों पर हाथ रखे मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। किस्वा बीबी एक बात याद रखना, मैंने तुम जैसी बदसूरत इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तुम बहुत बदसूरत हो। अर्श के अल्फाज जैसे ही कानों में गूंजे तो आंसू मज़ीद रवानी से
بہنے لگے اور اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کاش کاش عرش میں سب کو بدصورت لگتی، لیکن آپ کے دل میں بستی۔ کاش اس کے آئینے میں نظر آتے اپنے خوبصورت عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کمر سے نیچے تک آتے بال، سفید رنگ جس میں سرخیاں گھلی تھیں، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، خمدار مڑی ہوئی پلکیں، باریک لب، چھوٹی ستواں ناک اور تھوڑی پر ایک تل اس کے حسن کو چار چاند لگاتا تھا۔ لیکن کیا فائدہ اس حسن کا جو محبوب کو ہی نہ اچھا لگے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ ابھی وہ مزید اس سوچ میں گھلتی کہ دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی اور اب اپنے کمرے میں 3 سے 4 لوگوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر کی جانب قدم بڑھائے اور جیسے ہی باہر آئی ان چاروں کو اپنے بستر پر مزے سے بیٹھے اسنیکس کھاتے ہوئے دیکھا۔ ارے واہ، میرے بغیر اکیلے اکیلے؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اور ان کے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ اپنی تکلیف کو کیسے چھپانا ہے وہ ان 2 سالوں میں سیکھ گئی تھی۔ ارے کہاں، ہماری شہزادی کے بغیر ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ آبش نے پیار سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ کسوہ بھی مسکراتی بیٹھی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ آج کون سی مووی دیکھیں؟ زرکا نے چہکتے ہوئے کہا۔ آج ہم نا کسوہ کی پسند کی دیکھیں گے۔ سارا نے محبت سے کسوہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا تو پھر محبتیں دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ اچھی ہے، کسوہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر بار محبت مکمل اچھی نہیں لگتی، کبھی کبھی اسے ادھورا بھی رہ جانا چاہیے۔ آبش نے مسکراتے ہوئے اپنے طور پر ایک بات کی، مگر کسوہ کے دل میں وہ بات تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کی آنکھوں میں اترتے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دیکھتا۔ میں لگاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے کسوہ نے سی ڈی لے کر LED میں لگائی اور واپس آ کر بیٹھی۔ اب ان لوگوں نے تب تک نہیں ہلنا تھا جب تک وہ تمام چنگیز خان نہیں آ جاتے، کیونکہ کل اتوار تھا۔ کسوہ بھی سب کو دماغ سے جھٹک کر ان کے ساتھ اس حسین وقت کو گزارنے لگی۔ قسمت کھڑی دور سے کسوہ کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور میر شمس اور عابدہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے میر شاہ، جن کے آگے 4 بچے تھے، عرش جو سب سے بڑا تھا، اس کے بعد زرکا اور تیسرے نمبر پر جاذب، اور اس کے بعد تھی کسوہ کی پکی سہیلی آبش۔ دوسرے نمبر پر تھے میر حسن، جن کے سب سے بڑے بیٹے یوشے اور پھر ایک بیٹی پلوشہ، اور سب سے آخر میں کسوہ اور تیسری بچی تھی عقیدت بیگم، جن کے آگے سے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا میر آئس، پھر حسام اور سب سے آخر میں سارا۔ بچے چھوٹے ہی تھے جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی، سسرالیوں نے گھر سے نکال دیا اور تب سے یہ یہیں میر حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اب اس حویلی میں نفرتیں کہیں نہیں تھیں۔ ہاں لیکن ایک ماضی بڑا دردناک تھا جس کے آثار سے سب تو نکل آئے، لیکن ایک شخص نہ نکل پایا، میر عرش۔ وہ آج بھی کہیں وہیں تھا۔ خیر، میر عرش کو اس خاندان کے بڑا سپوت اور کسوہ حسن کو اس خاندان کے سب سے چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بڑے لاڈ ملے۔ لیکن کسوہ تو کچھ وجوہات کی بنا پر ہر کسی کی محبت کی مرکز تھی۔ ہر ایک کے لیے کسوہ کو اداس دیکھنا مشکل نہیں تھا، ناممکن تھا۔ وہ تو اس کو کانٹا بھی نہ چبھنے دیتے، خواہ اس کا رونا تو بھونچال مچا دیا کرتا تھا۔ کسوہ بھی 1st سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ سارا ابھی اسی یونی میں 3rd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ زرکا ابھی 4th اور پلوشہ اور آبش نے سیمسٹر پورا کر لینے کے بعد اب اسپیشلائزیشن کر رہے تھے، جبکہ لڑکوں میں چونکہ کچھ مہینوں کا ہی فرق تھا، لہٰذا پڑھائی مکمل کر کے میر عرش بزنس کر رہا تھا۔ یوشے، جازم اور آئس اپنے خاندانی ہوٹلز اور کیفیز کو سنبھالتے اور اس کو مزید پھیلانے پر کام کر رہے تھے، جبکہ حسام کا انٹرسٹ بزنس میں میر عرش کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ عرش کے ساتھ بزنس میں ہی پھنسا ہوتا۔ یہ تمام لڑکے ایک ہی جیسی نیچر کے تھے، سرد و سپاٹ، سنجیدہ، جن کو لوگ دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن یہ کوئی ان کے گھر کی خواتین سے پوچھتا کہ کیسے ہیں۔ ان کی لمحوں میں غصے میں سانسیں خشک کر دینے والی عادت کے علاوہ وہ محبت کرنے والے تھے، لیکن ان میر عرش کے علاوہ اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، لمحوں میں بندے کو ذلیل کر دیتا تھا۔ اس کا ایک ہی دوست تھا، میر حسام، جو اسے سمجھتا تھا اور سمجھاتا بھی تھا۔ او یار، رونا ہی آ گیا اینڈ دیکھ کر تو۔ زرکا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، سب نے بھرپور انداز میں تائید کی۔ اچھا چلو بھائی، اب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے، اٹھنا بھی ہے، پھر صبح نماز بھی پڑھنی ہے۔ پلوشہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب ساتھ ہی اٹھ گئیں۔ نہیں، میں تو آج کسوہ کے ساتھ ہی سوؤں گی، آبش نے ضدی لہجے میں کہا۔ ہاں بھئی سو جاؤ پکی سہیلیوں، سارا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ باقی سبھی مسکراتے ہوئے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ آبش نے جا کر دروازہ بند کیا اور کسوہ کے سامنے کھڑی ہوئی، بازو سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا کہ کسوہ یار کیا ہوا ہے؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر سوال کیا۔ بھائی نے پھر کچھ کہا؟ افسوس بھری نظروں سے کسوہ کے سندر چہرے کو دیکھا جو جب سے سرخ ہو رہا تھا۔
کیا فرق پڑتا ہے آبش، محبوب تو ظالم بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر ظالم نہ ہو تو محبوب ہی کہاں ہوتا ہے۔ کسوہ نے کھڑکی کے پاس جا کر بائیں طرف موجود پردے کو ہٹایا، رخ کھڑکی کی طرف کیا، نم لہجے میں کہا، کسوہ کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ چھوڑ دو یار، بھائی سے محبت کرنا۔ میر عرش ایک سراب ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ آبش نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ کاش آبش، کاش میں ایسا کر سکتی۔ عرش کو بھول جانے کا چھوڑو، نظر بھی ہٹاؤں تو جان نکل جاتی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کوشش نہیں کی میں نے؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ 100 بار کہا دل سے، چل بھول بھی جا اس کو۔ ہر بار کہا دل نے، تو دل سے نہیں کہتا۔ کسوہ نے نم لہجے میں شیر پڑا تو گویا آبش کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ اچھا اٹھو نہ، جاؤ کافی بنا لاؤ۔ آبش نے منہ پر زبردستی مسکراہٹ سے داخل کسوہ کو کھڑا کیا۔ کسوہ بھی جانتی تھی کہ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ کر رہی تھی۔ کسوہ بھی مسکراتی وہاں سے نیچے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی کچن کی کھلی لائٹ دیکھی تو حیران ہو گئی کہ اس وقت یہاں کون ہے۔ قدم اندر رکھے ہی تھے کہ نظر دیوار کی طرف رخ کیے موبائل میں مصروف پانی گھونٹ گھونٹ پیتے اس دشمن جان پر پڑی تو وہ تو اس کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، مڑ کر خاموشی سے جانے لگی۔ جیسے ہی موڑی اس ظالم کی آواز نے قدم جکڑے۔ حلیمہ بی، اچھا ہوا آپ آ گئی، میرے لیے کافی تو بنا دیں یار۔ یہ کہہ کر کھڑا ہوا اور دوسری جانب رخ کیا۔ جواب نہ پا کر گہری ہری آنکھوں کو اٹھائے سامنے دیکھا تو ناگواری ابھری۔ ابھی مقابل کچھ کہتا کہ عرش وہاں سے نکلنے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ میں بنا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کچن کی حدود پار کرتا، اس نازک وجود نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میر عرش نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ شاید بہت عرصے بعد ہوا تھا جب اس نازک وجود نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ وجود صرف عرش کی اور دیکھتی تھی۔ بنا دوں؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ عرش نے حیرت کو ایک طرف رکھے ہوئے موبائل پر وقت دیکھا۔ جہاں رات کے 2:45 بجے کون اس کو کافی بنا دیتا، وہ بھی تب جب اس کا سر درد سے پھٹنے والا تھا۔ بے بسی کی شدید لہر وجود میں دوڑی۔ احسانیہ انداز میں ہنکار بھرا اور باہر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور دوبارہ موبائل پر نظریں ٹکا دی۔ کسوہ نے خوشی سے کافی بنانا شروع کی۔ تقریباً 5 منٹ میں کافی کے 2 کپ لے کر ڈائننگ میں آئی تو وہاں کسی کو نہ پایا۔ حیران نظروں سے اطراف میں دیکھا تو باہر لان میں سایہ سا نظر آیا۔ گہری سانس بھر کر باہر کی جانب رخ کیا۔ لان میں ایسے مسلسل چکر کاٹتے دیکھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور کافی کا مگ اس کے سامنے کیا۔ عرش نے چونک کر سامنے دیکھا، پھر سانس خارج کرتے ہوئے کپ پکڑ لیا اور ٹھنڈ سے کپ کپاتے وجود کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ بلو اور ریڈ کلر کے شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ وجود بے شک کسی کو بھی لمحوں میں زمین بوس کر سکتا تھا۔ ہاں لیکن وہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ میر عرش تھا۔ ایک تلخ یاد ذہن میں ابھری تو پھر وہیں سرد مہری آنکھوں میں دھر آئی۔ کپ لے کر مڑ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کسوہ نے کرسی کھینچ کر پوچھا، بیٹھ جاؤں میں ادھر؟ کسوہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ۔ عرش نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا اور کسوہ خود سکتے میں آ گئی۔ کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد جھٹکے سے مڑ کر کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے گئی۔ عرش نے بے بسی سے لب کھینچے اور اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ سر جھٹک کر رہ گیا اور کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ ایک دم ایک اور حیرت میں آ گرا، شاید ہی اتنی اچھی کافی اس نے کبھی زندگی میں پی ہوگی۔ وہ ایک بہترین کک تھی اور دل میں ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ محبت میر عرش کو دیکھ کر ہنسی۔ پہلی دراڑ پتھر میں پڑ چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور آبش کے گلے لگ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ کسوہ کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو۔ آبش نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور پریشانی سے پوچھا۔ 2 سال آشی، 2 سال ہو گئے مسلسل ذلیل ہوتے ہوئے، تھک گئی ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں زندگی کو کھل کر جیوں، یہ نا امیدی اور مایوسی کو کہیں دور چھوڑاؤں، لیکن وہیں اس کا چپتا ہوا لہجہ مجھے اذیت کی ان وادیوں میں دھکیل دیتا ہے جہاں مجھے اپنا وجود بوجھ سا لگنے لگتا ہے۔ مجھے باتیں کچھ بھول جاتی ہیں لیکن پتہ نہیں لہجے بھول جانے کی بیماری کب ہوگی۔ اس نے روتے ہوئے سسکیوں کے بیچ کہا اور یہاں آبش کا دل کٹ کر 1000 ٹکڑوں میں بٹا۔ کسوہ بس میری جان، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا ایک دن لالا بھی تمہیں بہت چاہیں گے۔ آبش نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کب آخر کب؟ آبش 2 سال ہو گئے، تمہیں گنوا نہیں سکتی ایک دن میں کتنی بار ذلیل ہوتی ہوں، اپنی عزت نفس مار دیتی ہوں۔ آج چند لمحوں کے لیے خوشی ملی کہ میں عرش کا کوئی کام اس کی خوشی سے کر رہی ہوں، لیکن چند گھڑی میں اس نے میری خوشی کو جوتے تلے مسل دیا۔ کسوہ نے بچوں کی طرح روتے شکایت کی۔ کیا مطلب، کیا ہوا؟ آبش نے حیرانی سے پوچھا۔ کسوہ نے بھیگی پلکوں کے ساتھ ساری کہانی سنائی، جسے سن کر آبش کا دل کیا دیوار میں سٹے مارے۔ اچھا چھوڑو، چلو سونے۔ آبش کسوہ کا ہاتھ پکڑتی اسے بستر تک لائی، اسے لٹایا، دوسری طرف آ کر خود پر بھی کمفرٹر لیا اور کسوہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے احساس نہ ہوا کہ وہ کب سو گئی۔ کافی دیر بعد کسوہ پر بھی نیند کی دیوی مہربان ہو گئی اور اس نے نم جلتی آنکھوں کو موند لیا۔ Guys, if you like this
پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ فالو می فار مور اپڈیٹس. انشاءاللہ آگے یہ ناول کنٹینیو ہوگا. اوکے، ٹیک کیئر.